बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे के बावजूद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ़ नहीं पिघल सकी। बर्फ़ न पिघलने की जो बुनियादी वजह थी वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर या फिर बीजेपी की जो दहशतगर्दी पर मुश्तमिल पॉलिसीज़ हैं वो आड़े आ गईं। अगर भारत को बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वहाँ यानी गोवा जाने पर इतना ही एतराज़ था, या अगर उनके दिल में बिलावल भुट्टो के हवाले से इतना ही डर और खौफ बैठा हुआ था, और जब भारत देख रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जाने से पहले बीजेपी की तरफ से नो एंट्री के हवाले से बिलावल की तस्वीर जो है वो आवेज़ा कर दी गई, बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स आवेज़ा कर दिए गए थे, तो फिर भारत को चाहिए था कि वो अपना जो मीटिंग का जो मकाम था कॉन्फ्रेंस का वो तब्दील कर लेते, वो शंघाई में रख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत चाइना में रख लेते। ये इंडिया को जहन में रख लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो शंघाई ताउन तंजीम का अहम तरीन एक किरदार है और अहम तरीन रुकन है, और इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता ये एक तवक्को थी कि शायद क्योंकि भारत कभी भी 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पर वापस नहीं जाएगा, और पाकिस्तान फिर कभी भी यानी इस मामले से यानी कश्मीर के मामले से के अलावा भारत से बात नहीं हो सकती। यानी भारत जब तक जो है वो 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पे वापस नहीं जाता, तब तक भारत के साथ बात करना यूं समझ लें कि पाकिस्तान तो क्या, कश्मीर के अवाम, कश्मीरी नौजवानों के लहू, उनकी कुर्बानियों, कश्मीरी बहनों और बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ होगा। और जिस तरह बिलावल के जाने से पहले प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी भाई बिलावल को नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था। हम कोई डरते नहीं है, भारत से नहीं डरते, पाकिस्तान भारत से नहीं डरता, हमें भारत की औकात का पता है, क्योंकि भारत अंदरूनी तौर पे टूट फूट का शिकार है, भारत बदतरीन इंतहा पसंदी का शिकार है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस अब थक चुकी हैं। अब जो भारत है वो आहिस्ता आहिस्ता अब वो लिवेबल कंट्री के जो उसके चांसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, और भारत की इंतहा पसंदी ने भारत को पूरी दुनिया में बेनकाब करके रख दिया है। हैरत होती है कि जिस तरह जयशंकर का जो मौक़िफ़ सामने आया, या फिर जिस तरह उन्होंने बीजेपी की जो एक मीटिंग थी उसमें उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए जो अल्फाज कहे, जयशंकर को शर्म आनी चाहिए थी। मैंने आपके उपनिषद नहीं पढ़े, अलबत्ता मैंने गीता को पढ़ा है, और मैंने किसी हद तक रामायण भी देखी है, पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ी है, और कहीं किसी हद तक मैंने कुछ वेद भी पढ़े हैं। तो मैंने वहाँ ये देखा है कि आपकी ज़बान में बात कर रहा हूँ कि अतिथि जो होता है वो भगवान का रूप होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि अब जो इंडिया है वो गांधी वाला इंडिया नहीं है। अब वो ये जो सेक्युलर इंडिया होता था ये सेक्युलर इंडिया नहीं है। अब ये इंडिया वो है जहां पर दहशतगर्दी ही दहशतगर्दी है, जहां पर इंतहा पसंदी ही इंतहा पसंदी है। हिंदुत्व इतनी मतलब जोर पकड़ चुकी है कि सबके हाथ में समझ लें कि खंजर और मतलब हथियार, यहाँ तक के जो है वो कैमरों के सामने लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं, और मुसलमानों के घरों को बिल्डोज कर दिया जाता है, सिखों के गिरजाघरों को बिल्डोज कर दिया जाता है, मसाजिद को बिल्डोज कर दिया जाता है। तो भारत को की जो अपनी इस वक्त की जो हालत है वो कुछ अच्छी नहीं है। तो भारत को इस वक्त सीखना चाहिए, और भारत के लिए अच्छा मौका था कि वो इन मामलात को आगे ना बढ़ने देते। जिस तरह नाज़रीन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट लिखता है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हालिया दौरे के हवाले से
بھارتی رویے سے دونوں ممالک کے درمیان برف توڑنے کی امید کی جھلک ختم ہو گئی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے ملاقات سے انکار کر دیا تھا اور اس دورے کو تلخ سرحدی تعلقات کے درمیان مفاہمت کے آثار کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، اور بھارتی وزیر خارجہ نے پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات عائد کیے تھے، انکلوڈنگ میٹنگ کانفرنس میں، ٹھیک ہے، کانفرنس میں کراس بارڈر ٹیررزم الزام لیے بغیر پاکستان پہ الزام لگائے تھے۔ تو بھائی اگر آپ ادھر شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو پتھر مارو گے تو کوئی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ جرمن جو ہے وہ خبر رساں ادارے DW نے ماہرین کے حوالے سے بتایا ہے کہ بلاول کا دورہ بھارت مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کی راہ ہموار کر سکتا تھا۔ پیچیدہ مسائل کے درمیان اس دورے کو مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان برف کے توڑنے کا ایک کھویا ہوا موقع تھا۔ پاکستان میں سیاسی رد عمل کے پیش نظر بلاول نے اپنے دورہ بھارت کے بارے میں بہت محتاط رویہ اختیار کیا، ٹھیک ہے، بہت محتاط رہے بلاول، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کیا بولوں میں، یہاں تک کہ اچھا انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے کہ 11 سالوں میں کسی بھی پاکستانی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان بامعنی نتیجہ نہیں نکال سکا، اور راجوری واقعے نے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کسی بھی مثبت پیش رفت میں دھچکا لگا دیا۔ اس واقعے نے دو رہنماؤں کو بات چیت کرنے سے روک دیا۔ ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے کہ پاکستانی تاجر بھارتی وزیر خارجہ کے سخت موقف کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی بحالی کے لیے پر امید ہیں۔ ناظرین، ٹائمز آف انڈیا لکھ رہا ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ کا رویہ خراب تھا۔ جے شنکر نے جو ہے وہ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر ایک سیشن کے دوران کہا کہ انہوں نے ہماری پالیسیوں، مسئلہ کشمیر اور جو ہے BBC کی دستاویزی فلم G20 اور سبھی کے بارے میں بات کی، سوائے میٹنگ کے باریک تفصیلات کے حوالے سے۔ اور جے شنکر نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی اچھا مہمان ہے تو میں ایک اچھا میزبان ہوں، اچھے میزبان ہو، بہت اچھے میزبان ہو۔ وہ میزبانی آپ کی زبان، آپ کے لہجے، آپ کے حرکتوں سے صاف ظاہر تھی۔ تو بہرحال ناظرین، جو ہے وہ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، اور بھارت نے جو کیا بہت برا کیا۔ یہ ایک اچھا موقع تھا کہ اس موقع پر کچھ پیش رفت ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری میزبان تھے۔ اگر جے شنکر جو ہے وہ ان سے جو ڈنر کے معاملے پر کے دوران ہی ایک طرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاتے اور بامعنی یا مذاکرات کے معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تو پھر برف پگھل بھی سکتی تھی، لیکن نہیں پگھلی۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت اس وقت بدترین کرپشن کی زد میں ہے۔ سب سے زیادہ کرپشن بھارتی فوج کے اندر ہے، اور اتنی کرپشن ہے کہ جس طرح میں نے بار بار سوشل میڈیا پر یہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں کہ بھارتی جوانوں کے کھانے کے پیسے بھی فوجی افسران کھا جاتے ہیں۔ آج جس طرح جو ہے راجستھان میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے جس میں MiG-21 ایک آبادی پہ آ کے گرا، جس کے نتیجے میں پائلٹ تو شاید بچ گئے، لیکن وہاں جو موجود 2 خواتین تھیں وہ اپنے جان سے گئیں۔ ناظرین، یہ جو MiG-21 ہے اس کو جو ہے وہ فلائنگ کوفن کہتے ہیں، یعنی یہ اڑنے والا تابوت ہے۔ اس کے اندر جو پائلٹ موجود ہوتا ہے، جب وہ اس جو ہے وہ MiG-21 پہ بیٹھتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب شاید ہی میرا بچنا بہت مشکل ہے۔ تو ناظرین، MiG-21 کے حوالے سے انتہائی دلچسپ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ آفیشل اور انڈین ریکارڈ سے لیے گئے ہیں۔ 1970 سے لے کر اب تک مجموعی طور پر 170 سے زائد ہندوستانی پائلٹ اور 40 شہری MiG-21 کے حادثات میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اتنے واقعات رونما ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح اس کا غیر سرکاری جو ہے وہ عرفی نام، یعنی MiG-21 کا جو غیر سرکاری اور عرفیت میں جو نام رکھا گیا ہے
وہ ہے اڑنے والا تابوت یعنی فلائنگ کوفن. ٹھیک ہے جی. اب آگے کا ہے لکھا گیا کہ 1966 اور 1984 کے درمیان بنائے گئے 840 ہوائی جہازوں میں سے نصف سے زیادہ حادثے کا شکار ہو گئے تھے. کم از کم 14 جو ہیں وہ 2010 سے لے کر اور 2013 کے درمیان MiG-21 جو تھے وہ گر کر تباہ ہوئے. 14 حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے وہ اس کی خراب حالت، اس کی جو وجہ ہے جو بتائی جاتی ہے وہ اس کی پراپر مینٹیننس نہ ہونا، مینٹیننس کے نام پہ جو بجٹ مل جائے اس کو کھا جانا، یہاں تک کہ جہازوں کے پیٹرول کے پیسے بھی پی جانا، کیونکہ بھارت میں سب سے زیادہ کرپشن فضائیہ میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ. اور اس کے بعد پھر جو اپنا جو بڑی فوج ہے اس میں سب سے زیادہ کرپشن ہے، جس میں سپاہیوں تک کے کھانے کے پیسے تک بھی یہ لوگ کھا جاتے ہیں. یہ ننگی بھوکی قوم ہے. ناظرین، ایک MiG-21 یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. او بھارتیوں، ذرا آپ بھی سن لو. آپ کا ایک MiG-21 ایک پاکستانی فوجی نے کارگل جنگ کے دوران کندھے سے فائر کرنے والا جو مین پیڈس میزائل جو ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے مار گرایا تھا. یاد ہے نا؟ مار گرایا تھا. ابھی نندن والا بھی یاد ہے نا کیسے مار گرایا تھا. 10 اگست 1999 کو ہندوستان کی فضائیہ کے 2 MiG-21 طیاروں نے پاکستان کی جو سمندری حدود ہیں اس کی خلاف ورزی کی، تاہم میری ٹائم کشتی نے طیارے کو R-60 میزائل کے ساتھ جو مطلب اس کو باقاعدہ مار گرایا. یار اس مطلب یہ ان میں کچھ کوئی سینس نہیں ہے. کیا بولوں میں اب؟ یہاں تک کہ میں جہاں تک میرے اطلاعات ہیں جو میں نے آج اسٹڈی کیا ہے اس کے مطابق اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے. اربوں روپے کی کرپشن، بہت اوپر تک کرپشن ہوتی ہے. یہی وجہ ہے، کرپشن ہی بنیادی طور پر وجہ ہے کہ جس میں آج بھی بھارت ایک ایسی جنگ سے جھونج رہا ہے جس کو غربت کی جنگ کہتے ہیں، جس کو مفلسی کی جنگ کہتے ہیں. یہ وہ بھیانک جنگ ہے کہ جہاں مائیں اور باپ اپنی بیٹیوں کو بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ دبئی اور دیگر ممالک میں لے جا کر ان کو بیچا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ جو ہے وہ ٹورزم کے نام پر یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے، یعنی خاص طور پر پاکستانی اپنا انڈین بچیوں کے ساتھ، وہ بھی انتہائی شرمناک ہے. کوئی تو حد چھوڑو، کوئی تو جگہ چھوڑو. بلاول بھٹو زرداری وہاں پہنچے، پورے بھارت میں دنگے کھڑے ہو گئے، پورے بھارت میں فساد کھڑے ہو گئے. بی جے پی نے جو ہے یوم احتجاج منایا. او بھائی، آپ احتجاج کیوں کر رہے ہو؟ آپ بول دیتے کہ بلاول صاحب آپ نہیں آیا ادھر، ہمارا ملک، ہماری حکومت جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکتے آپ کو. آپ کا یہاں آنا مطلب پتہ نہیں کتنوں کی چڈیاں گیلی ہو گئی ہوں گی. تو آپ میں اتنا تو برداشت ہے نہیں، اور آپ چلے ہیں جو ہے وہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے اور کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، جبکہ آپ جو ہے وہ وایا طالبان اور وایا TTP آپ پاکستان میں جس طرح دہشت گردی کروا رہے ہیں. جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ جو کلبھوشن یادو ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک نیوی کا ایک آفیسر جو پکڑا گیا، وہ کیا یہاں پہ کوئی چنے بیچنے آیا تھا؟ سیر و تفریح کے لیے آیا تھا؟ اور مطلب کیا بولیں ہم تو خیر کیا بولیں. تو بہرحال اس وقت بھارت کے اندرونی معاملات انتہا سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں. ہر طرف قتل و غارت گری کا معاملات ہیں. سپریم کورٹ میں قتل و غارت گری کے معاملات کی جو ہے اس پر مختلف ہیئرنگز چل رہی ہیں وہاں پر. اور پتہ نہیں راجوری ہے یا کون سا علاقہ ہے، وہاں پر جو دنگے اٹھے تھے ان میں درجنوں افراد اپنی زندگیوں سے گئے. اور جس طرح مسلمانوں اور عیسائیوں اور سکھوں پر بیچ بازار میں، بیچ سڑکوں پر ان کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، ان پر بھیانک تشدد کیا جاتا ہے. جس طرح مسلم جو ہے وہ بچیوں کے اسکارف اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ غنڈہ گردی، یہ بدماشی، یہ جو ایک دہشت گردی ہے نا، یہ مت کرو ایسا.
جہاں تک میں نے پڑھا ہے بھارت کو، کیونکہ بھارت میرے سندھ کا حصہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم جو بہت ساری چیزیں ہیں جن میں بہت ساری یکسانیت ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کیا گاندھی کا جو پیغام تھا، گاندھی جی کو آپ نے صرف نوٹوں پہ چپکا دیا ہے، باقی گاندھی جی ختم ہو گئے، باقی گاندھی جی نے جو کہا تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے امن کا جو پیغام تھا وہ آپ بھول چکے. اس لیے آپ لوگوں نے ہاتھ میں کلاڑیاں اور وہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ان کو، وہ کلاڑے اٹھا کے گھوم رہے ہو اور جو جہاں آ رہے ہو اس کو مار رہے ہو. اس وقت بھارت پاکستان میں اپنا دنیا میں بدترین آئسولیشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو میرے خیال میں اب وہ دن دور نہیں ہے کہ جب بھارتی منڈی برباد ہو جائے گی اور پاکستان جس تیزی سے ترقی کی منازل عبور کر رہا ہے، جس طرح سی پیک سمیت دیگر معاملات شروع ہو رہے ہیں، اور جس طرح عنقریب ہمیں IMF سے نجات اور آزادی ملنے والی ہے، اس کے بعد پاکستان ایک مضبوط منڈی بن کے ابھر سکتا ہے ایشیا میں. اور یہ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ اب ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے سیاستدان اب سیکھ چکے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سیکھ چکی ہے، اور باقی عدلیہ کو تھوڑا سا سبق پڑھانا باقی ہے. عدلیہ بھی سیکھ جائے گی تو اس کے بعد سب اچھا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.